बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ और कराची मरकज़ से प्रोग्राम तज्ज़िया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान याकूब माको। प्रोग्राम का टाइटल आपने देख लिया होगा। इसमें हम मुतबादिल जो तवानाई के ज़राए हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और मुतबादिल तवानाई के ज़राए की जब पाकिस्तान में बात होती है तो आजकल पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है थर कोल पावर प्रोजेक्ट। उसके हवाले से काफ़ी सारी बात हो रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक बात हमने ये की थी कि अनफॉर्चुनेटली आज यानी कि 2012 में ये प्रोजेक्ट एनर्जाइज हो चुका होना चाहिए था अगर अपने सही रफ्तार से चलता। पाकिस्तान में जो एनर्जी के क्राइसिस हैं वो ना होते अगर इस प्रोजेक्ट को हाल्ट ना किया जाता। ज़ाहिर उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले जिस तरह IPPs के हवाले से आपको पॉलिटिकल रीज़न्स सामने आए, इसी तरह थरकोल के हवाले से फाइनेंसिंग का, फिर प्लानिंग कमीशन का जो रोल रहा है वो, और फिर सिंध गवर्नमेंट और ज़ाहिर ये फेडरल गवर्नमेंट का जो कोई प्रोजेक्ट है उसमें फिर बहुत सारे इशूज़ आए। रिजल्टेंटली आज हम मुल्क में जो एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं उसमें इस प्रोजेक्ट के वक्त से कंप्लीट ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्रोग्राम हम पहले भी करते रहे। आज हम ज़रा जायज़ा इसका लेंगे कि प्रोग्राम जो थर कोल प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम है वो क्या अपनी रफ्तार के साथ चल रहा है, और अगर अपनी रफ्तार से चला और इसमें कोई रेड टेपिज्म नहीं आया तो कितने दिनों में एनर्जाइज हो सकेगा, पहले मरहले में कितनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, कितने रिज़र्व्स गैस के यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अर्सा पहले गवर्नर सिंध की सरबराही में एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसमें सेक्रेटरी यूनुस डागर साहब जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट और कोल और एनर्जी के, उन्होंने प्रेजेंटेशन जो गवर्नर साहब को दी थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा था जी 10,000 मेगावाट जो बिजली है वो 2020 तक एनर्जाइज करने के काबिल हम हो सकेंगे। 24,000 मेगावाट जो है वो 2015 तक प्लान है, और 2400 मेगावाट सॉरी, और 25,000 मेगावाट जो है वो अगले 17 सालों में उन्होंने कहा कि हम एनर्जाइज कर सकेंगे। आपको ये भी इल्म होगा कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं, जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है थर कोल का, ये आप शॉर्ट्स भी देख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ वो जो मुलाकात कर रहे हैं उनसे हम टेलीफोन पे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका व्यू पॉइंट लेंगे। यहाँ पे 4 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पर तशरीफ़ रखते हैं जनाब यूनुस डागर साहब। ही इज़ अ करियर DMG अफसर जी, सेक्रेटरी हैं इन्वेस्टमेंट के, कोल और एनर्जी के, और सिंध में ख़ास तौर पर जो मुतबादिल तवानाई के ज़रा हैं उनके हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी बहुत सारा काम ये कर रहे हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब, फार्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, बड़े मुतहर्रिक बिजनेसमैन हैं जी, और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी का गवर्नमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें बहुत फ़ाल ये रहे हैं। और मेरे राइट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं जी खालिद मंसूर साहब, आप CEO हैं सिंध एंग्रो कोल माइनिंग का जो जॉइंट वेंचर है सिंध गवर्नमेंट का और एंग्रो का, उसके आप CEO हैं। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाने माने जनाब कैसर बंगाली साहब, माशी माहिर हैं जी, इकनॉमिस्ट हैं, और ख़ास तौर पे इनसे हम बात ये करेंगे कि इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का जो किरदार है और जो माशी पॉलिसियाँ हैं पाकिस्तान की वो कितना इसमें फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, अगर कहीं पे कोई रुकावट आ रही है तो उसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं यूनुस डागर साहब आपसे करूँगा। आप सेक्रेटरी हैं जी सिंध कोल एनर्जी के। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग़ालिबन हमने 2.5-3 महीने पहले एक प्रोग्राम भी आपके साथ किया था, उस दौरान एज ए सेक्रेटरी आप कितना मुतमईन हैं कि ये अपनी जो पहले तो जो 15-16 साल ज़ाया हो गए वो तो अपनी जगह पे, बट जब से आपने चार्ज संभाला है आप कितना इसके पेस से मुतमईन है कि अपनी दुरुस्त समत में और दुरुस्त रफ्तार के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है? शुक्रिया ना। यकीनन जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि हमारी इकॉनमी के लिए अगर इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट कोई शोबा है तो वो कोल का है, क्योंकि जिस किस्म के एनर्जी क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं और जिस तरह हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर ऑयल का एक गलबा है और इसका एक खर्चा है, तो इससे निकलने के लिए हमें सबसे पहले कोल के ऊपर काम करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब जो रफ्तार है पिछले मैं ये कहूँगा 2008 से, उससे यकीनन ये कहा जा सकता है कि हम अगर इसी रफ्तार पे चलते रहे और जो इसके थोड़े बहुत हिकअप्स हैं वो अगर हम रिमूव कर दें तो इंशाल्लाह हम इसको अपने टारगेट के मुताबिक पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जी 2020 तक 10,000 मेगावाट का टारगेट एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन जिस तरह हमारी रफ्तार है, जैसे कि आपने अभी अब बात करेंगे एंग्रो के बारे में भी हम, कि एंग्रो का हमने पहली दफ़ा कोई बड़ी कंपनी जो थर में आई आफ्टर शेनुआ, जो हमने शेनुआ को 2003-4 में एक चाइनीज़ कंपनी, वो एक बड़ा अच्छा मौका था उसको हमारे थर कोल को यूज़ करने का,
اس کے بعد پھر جو ایک لل پیریڈ آیا 2008 میں ہم نے یہ شروع کیا اور سندھ گورنمنٹ نے ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنائی انگرو کے ساتھ. اس کمپنی نے اب اپنا جو کام کیا ہے اس کے بارے میں خالد صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم دوسری جو کمپنی جو اوریکل کول مائننگ ہے UK ہے وہ 300 میگا واٹ پہ کام کر رہی ہے. گلوبل مائننگ کمپنی ہے وہ 900 میگا واٹ پہ کام کر رہی ہے بلاک 1 میں. اور ابھی ہم نے ایک انٹرنیشنل کمپٹیٹیو بڈنگ کرائی ہے جس میں چائنا 3 گارجز کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ 67,000 میگا واٹ چائنا میں پروڈیوس کر رہی ہے, وہ کمپنی آ گئی ہے. تو اب جو پہلے ہمارے پاس یہ تھا کہ ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس لیول اتنا نہیں تھا کہ وہ کول میں آ کے اور تھر میں آ کے انویسٹ کرتے. اب جو ہم ان کا انٹرسٹ لیول دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی سیریسنس جو ان کو نظر آ رہی ہے انویسٹرز کو, تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹس کو انشاءاللہ اچیو کر سکتے ہیں 2010 تک. اور اس میں جو خصوصی جو ہمارا ایمفیسس ہے حکومت کا وہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ. صوبائی حکومت سندھ نے تقریباً اس سال 13 ارب روپے تھر کول کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے ہیں, اور اس میں روڈز کا کام ہم کر رہے ہیں, ہم واٹر سپلائیز کا کام کر رہے ہیں, ہم LBOD سے پانی ٹریٹ کر کے سپلائی کرنے کا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایفلوئنٹ ڈسپوزل کا بھی کر رہے ہیں. جو ایک میجر کمپوننٹ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا ہے وہ ہے ٹرانسمیشن لائن کا, اور اس پہ ہماری پلاننگ کمیشن میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ بھی آن گراؤنڈ آ جائے گا. اچھا آپ نے اچھا جی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک صاحب جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے بزی شیڈول سے ٹائم دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, آپ نے ان کو بھی ظاہر ہے اس کے جو پیس ہے ڈیولپمنٹ کا اس سے آپ نے آگاہ کیا ہوگا. آپ ہمارے ناظرین کے دلچسپی کے لیے یہ بتائیں کہ کتنا آپ کس حد تک مطمئن ہے کام کی رفتار سے, کہ آر دی تھنگس گوئنگ اکارڈنگ ٹو شیڈول یا کوئی لیگنگ بیہائنڈ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شیڈول سے ہمارا جو دل کر رہا تھا کام ختم ہو جاتا اب تک, لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. جس اسپیڈ سے گورنمنٹ چلا رہی ہے اس اسپیڈ سے چلا رہے ہیں. جی تو آپ کے خیال میں جی اپروول ہوا ہے پروجیکٹ کا مارچ یا اپریل 2009 کا, اور اس کے 2 فیز تھے. ایک فیز جو تھا وہ اس کے بھی فنڈز ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اس فیز میں ہم نے صرف گیس بنا کے دکھائی تھی, ہم نے گیس پھر بھی بنا دی ہے. اور دوسرا فیز جو تھا وہ پچھلے 2010 کے دسمبر میں اپروو ہوا تھا. اس سے ہم نے 100 میگا واٹ بجلی بنانی تھی. اس کے لیے تو بالکل ابھی تک 0 فنڈز ہیں, کوئی پیسے نہیں ہمیں ملے, اس لیے وہ فیز ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا. تو اگر یہ فنڈنگ ہو جاتی 2010 میں یا 11 کے شروع میں تو ابھی اس سال میں ہم آپ کو بجلی بھی 100 میگا واٹ بنا دیتے. لیکن اب فی الحال تو یہ لیگ بہائنڈ کر رہا ہے, اور جب پیسے ملیں گے اس کے بعد ہم آپ کو شیڈول بتا سکیں گے. اچھا تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر آپ کی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, آپ نے ان کو بھی یہ ظاہر تمام جو مسائل آپ کو درپیش ہیں آپ نے ان کو بتائے ہوں گے, تو کیا فیڈ بیک تھا ان کا, کیا سپورٹ انہوں نے آپ کو پرومس کی ہے؟ جی انہوں نے پرومس تو بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے منسٹر آف فائنانس کو بھی اسی وقت بیٹھے ہدایت دی تھی کہ ان کو فنڈ جاری کریں. تو اب دیکھتے ہیں جب پیسے مل جائیں گے ہمیں تو اس وقت بات کریں گے. ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرا خیال ہے کل یا پرسوں منسٹر آف فائنانس سے میٹنگ ہے, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. کہنے کی بات نہیں ہے, یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ کرنے سے ہوگا. جی بالکل جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, وش یو آل دی بیسٹ. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے, پہلے میرا خیال تھا کہ میں خالد منصور صاحب سے ان سے سوال بعد میں کروں گا. کیسے بنگالی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ظاہر اکنامسٹ ہیں, آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو کمپوننٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جس طرح انہوں نے بھی فنڈس کی اسکیرسٹی کی شکایت کی, پلاننگ کمیشن سے حوالے سے خاص طور سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسا رول آپ نے پلاننگ کمیشن کا پایا اس میں, کہ آر دے فلی سپورٹو یا وہ جو روایتی آپ کے خیال میں ہوتے ہیں امپیڈیمنٹس وہ ابھی بھی آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کچھ عرصہ ایڈوائزر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا چیف منسٹر کو, تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملا. اور کول انرجی جو ہے ہمارا تھر کول میرے لیے ذاتی طور پہ پرائیورٹی تھا, اور جتنی سپورٹ ہم دے سکتے تھے ہم دیتے تھے. جہاں تک یہ گیسیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے, میرا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ ہے, اور اس کو ہمیں ایز این ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ ٹریٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارے جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہوگی.
ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہمیں سپریٹلی ٹریٹ کرنا چاہیے, ناٹ ایز پارٹ آف آر انرجی پروگرام. ٹھیک. جہاں تک تھرکول کا انفراسٹرکچر کی بات ہے, ECC کی میٹنگ ہوئی تھی جو آخری والی میں نے اٹینڈ کی تھی, اس میں ہم نے بہت فورسفلی یہ پیش کیا کہ باشا ڈیم کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیشنل پروجیکٹ ٹریٹ کرتا ہے, اور اس کی جو انفراسٹرکچر ہے وہاں سڑک بنانا اور باقی جو چیزیں پرووائڈ کرنا اس سے پہلے کہ ڈیم کی کنسٹرکشن شروع ہو, ٹھیک, اس کے لیے فل فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ بغیر پوچھے کہ اس کی فیزیبلٹی کتنی ہے اور یہ پیسہ ریٹرن کیا ہوگا, کوئی سوال نہیں ہے, ایز این ان پٹ جا رہا ہے. لیکن تھرکول کو ایز اے نیشنل پروجیکٹ ٹریٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی پہلے فیزیبلٹی بناؤ. اوکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ پلاننگ کمیشن کا بہت ہی منفی رول ہے اس میں, اور یہ جو انفراسٹرکچر ہے جس میں پانی, سڑک, ٹرانسمیشن لائن, یہ 3-4 چیزیں انتہائی اہم ہیں جس کے بغیر تھر سے بجلی نہیں پیدا ہو سکتی. اگر ہم بجلی پیدا کرتے ہیں اور ٹرانسمیشن لائن نہ ہو تو ڈبوں میں تو لایا نہیں جا سکتا. وہاں پانی نہیں ہے, سڑک ہے, چاہیے. یہ اس انفراسٹرکچر کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈز پرووائڈ کرنے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں پرائیویٹ سیکٹر کو پارٹی تو بنا سکتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ذمہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی ہے, کریں وہ نہ کریں تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور انرجی مکس جو ہے ہمارا وہ بڑا ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. بہت سارے جلوس جلسے سڑک پہ نکل رہے ہیں گیس کے لیے, اور ڈیمونسٹریشن بھی ہو رہی ہے, اور میڈیا والے بھی شور مچا رہے ہیں. ہم سب مل کے واویلا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. یہ ہم بھول گئے کہ گیس ختم ہو رہی ہے پاکستان میں آن اے لانگ ٹرم بیسس. ٹھیک ہے. اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو گیس اب نہیں دینی چاہیے, خاص طور پہ گاڑیوں کے لیے CNG کی بند ہو جانا چاہیے. تھرمل سے ہم پاور پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے فارن ایکسچینج بہت چاہیے. اگر ہم سارا ہمارا انرجی نیڈس تھرمل سے استعمال کریں گے اور جتنی فارن ایکسچینج کی ڈیمانڈ ہوگی تو ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ $150 کا ہو جائے گا. پن بجلی جو ہے وہ آپ کو 6-8 مہینے بجلی دیتی ہے, باقی ٹائم بجلی نہیں دیتی ہے, پانی نہیں ہوتا ہے. ایک ہی سورس ہے جو 365 دن 24 گھنٹے آپ کو بجلی دے سکتا ہے بغیر فارن ایکسچینج کا برڈن کیے ہوئے, وہ کوئلہ ہے, اور وہ کوئلہ تھر میں ہے. یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہونا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو فل کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو اس وقت پلاننگ کمیشن نہیں کر رہی. اچھا, آپ سے میں سیکنڈ اسپیل میں آ کے اس پہ بات کروں گا. خالد منصور صاحب, اب ڈاگر صاحب نے جس طرح حوالہ دیا کہ آپ کی کمپنی جو ہے, پہلے بھی جو 2.5-3 مہینے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, یو آر ویری انتھوزیسٹک کہ جی ہم اس کو جو ہے ٹائملی کمپلیٹ کریں گے چیزوں کو. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو انفراسٹرکچر آپ کے ساتھ پرومس کیا گیا تھا وہ آپ کو مہیا کیا گیا یا نہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی امپیڈیمنٹس یا رکاوٹیں اگر آپ کو ہیں تو وہ ہائی لائٹ کریں کہ کہاں پہ ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعقوب صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا, یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین اینگرو از اے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ آف سندھ. تو یہ ایک پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک منصوبہ ہے جس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں ویری بریفلی آپ کو بتاؤں گا جو پروسیس اس کے اندر فالو ہوا ہے. انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ ہوئی اور 2009 میں یہ جوائنٹ وینچر کمپنی تشکیل دی گئی, جس کے اندر یہ جوائنٹ وینچر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے 60% ایکویٹی اینگرو کی ہے, 40% اس میں حکومت سندھ کی ہے. اس جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے تحت کلیئر کٹ رول رسپانسبلٹی ڈیفائن ہو کے سائن آف ہوا تھا کہ حکومت سندھ نے کیا کرنا ہے اور اینگرو نے کیا کرنا ہے. ہمارا جو بیسک رول یہ تھا کہ ہم نے ایک کمپریہنسو بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے, اور حکومت سندھ نے اس پروجیکٹ کے لیے جو ریکوائرڈ کرٹیکل انفراسٹرکچر ہیں ان کو انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے, اپروو کرنا ہے, اور اس کی ریڈینیس اسی لیول پہ لے کے آنی ہے جہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے اپنی ایگزیکیوشن میں چلا جائے. اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے اس فیزیبلٹی اسٹڈی جو کہ بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی ہے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کمپلیٹ کیا, اور ملٹیپل انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو انڈکٹ کر کے کیا, تاکہ جس وقت یہ بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی لینڈرز کے سامنے رکھی جائے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان نہ ہو کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی ہے. اچھا, اب یہ اسٹڈی جو ہے یہ سپٹمبر 2009 میں ہم نے کمپلیٹ کر لی ایگزیکٹلی ایز پر اسکیجول, رائٹ, 2010 میں اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ میٹنگ آل دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کنفرم بائی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کر دی
کہ تھر جو ہے وہ ایک ٹیکنیکلی انوائرمنٹلی سوشلی اور اکنومیکلی وائبل پروجیکٹ ہے. ادروائز بہت سکیپٹسزم آتی ہے کہ اس میں سلفر زیادہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں ایکوافرز ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کے بعد بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی, یہ سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے ویورز کو کہ یہ ایک پروجیکٹ جو ہے یہ ایبسلیوٹلی وائبل ہے. اب 2010 سپٹمبر سے لینے کے بعد دوسری اہم چیز کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے, جب آپ فیزیبلٹی اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرم ای پی سی, جس کو انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن پرپوزل کہتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس کی بیسس پہ آپ فائنینسنگ پہ جائیں. تو نومبر 2010 سے لے کر سپٹمبر 2011 تک ایکسٹینسو کام ہوا. چائنیز 2 کمپنیز جو کہ آرگیویبلی دا بگیسٹ چائنیز کمپنی ہے, اور ان کے ساتھ ہم نے سائن آف کر دیا ہے یہ ای پی سی کانٹریکٹ, مائننگ کا بھی اور پاور کا بھی. اب یہ تو ریڈینس 1 ہو گئی کہ اب اگر ہم فائنینسنگ کے لیے جائیں تو ہمارے پاس فیزیبلٹی ہے جو کنفرم کر رہی ہے کہ ٹیکنیکلی, انوائرمنٹلی, سوشلی, اکنومکلی وائبل ہے, اور ساتھ کے اندر آپ کے پاس فرم ای پی سی پرپوزلز بھی ہیں. اس سے پہلے کہ لینڈرز کو بلایا جائے, آپ کو اس کے ساتھ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر چاہیے اس کی بھی ریڈینس ہونی چاہیے. ریڈینس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, کتنے اس میں فنڈز ہوں گے, کتنے فنڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر اپورشن کرے گی, کتنے پروونشل گورنمنٹ سے آئیں گے, اور کتنے آپ نے انٹرنیشنل فائنینسنگ سے کرنے. ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جو ہماری ایک اور رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو سیل کرنا ہے مڈل ایسٹ مارکیٹ میں, چائنیز مارکیٹ میں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کیا تو دیر از اے لاٹ آف ایپیٹائٹ, اور جتنے لینڈرز ہیں خاص طور پہ چائنیز لینڈرز جو ہیں, پھر سبسیکوینٹلی لاسٹ اگست کے اندر یہ جوائنٹ انرجی ورکنگ گروپ بنا. اور جی اچھا, آپ نے باتیں کی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی باتیں کریں, لیکن بہت ساری آپ نے ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں, وہ میں سیکنڈ اسپیل میں آ کے آپ سے ان سے کہوں گا کہ ان کو آپ ہماری سمجھ کے لیے آسان اردو میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں انجم نثار کی طرف آنا چاہتا ہوں. جس طرح جی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہر طرح سے ایک وائبل پروجیکٹ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے کیسر بنگالی صاحب نے جس طرح کہا, آپ بھی اویئر ہیں بینگ بزنس ٹائکون یا بزنس کمیونٹی کے لیڈر کے طور پہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں لامحالہ متبادل انرجی کی طرف جانا پڑے گا, ادروائز تو انہوں نے کہا جی 150 روپے کا آپ کا ڈالر ہو جائے گا. آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان, وہ کتنا اویئر ہے فار دی نیڈ آف الٹرنیٹ انرجی, نمبر 1, اور نمبر 2 پھر آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ لینڈنگ کے لیے اور لینڈرز کے لیے یا فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو دنیا کے چیمبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, کس طرح آپ اس کو متحرک کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک انرجی کا تعلق ہے, آبویسلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انرجی کا شدید کرائسس ہے, اور کرائسس کی آپ دیکھ بھی صورتحال کہ انڈسٹری بند پڑی ہے, اور خالی اس سال بلکہ پچھلے سال بھی آپ دیکھ لیں انرجی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خود گورنمنٹ کا یہ ڈیٹا ہے کہ $3 بلین ہم نے خالی ایکسپورٹ کی مد میں لوز کیا, اور اس سال بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ $3 سے 4 بلین ہم ایکسپورٹ نہ کر پائیں گے. وہ اشیاء جو ہم کر سکتے تھے اگر انرجی ہوتی, انرجی چاہے مہنگی ہوتی لیکن انرجی ہوتی. اب $3-4 کی جب بات کرتے ہیں, یہ وہ اماؤنٹ ہے, ہم 1-2 بلین ڈالر کے لیے پوری دنیا میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, کشکول لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جیسے کیسر صاحب نے کہا, اور بڑا صحیح کہا, کہ ہمیں ایس بیسس پہ, ایمرجنسی بیسس پہ سب سے پہلے تمام ریسورسز جو فیڈرل بجٹ ہے, وی آر ناٹ پولیٹیشین, لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ انرجی ہمیں چاہیے. آج پاکستان تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہم فیس کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنی انٹرنل ریسورسز یا وہ جو را مٹیریلز ہیں جن کو ہم ویلیو ایڈیشن کر کے, لیکن چونکہ انرجی کے مار کھاتے ہیں. پہلے ہمارا میجر ایشو ہوتا تھا لا اینڈ آرڈر, آج ہم سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کہیں بہتر ہے, بہت بہتر ہے. تو آج ہمارا نمبر 1 ایشو جو ہے وہ انرجی ہے, انرجی کرائسس ہے. ایک تو انرجی ہے نہیں ہے تو بہت مہنگی ہے, تو ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ایس بیسس پہ انرجی چاہیے ہوگی. جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, دیکھیں ہم جو یہ باتوں سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پھر کیسر بنگالی صاحب نے بات کی, یونس صاحب نے بات کی, ہمیں یہ لگ رہا ہے بزنس کمیونٹی کو یہ فیل ہوتا ہے شاید 2015-16 میں بھی ہم شاید پہلا میگا واٹ بڑی مشکل سے اگر ہم آج سٹارٹ کرتے تو شاید پروڈیوس کر سکے. 2015 کا ٹارگیٹ اچھا ہے 24 میگا واٹ بنا لینا. یہ تھیوری میں سمجھتا ہوں سب باتیں اچھی رہتی ہیں, لیکن جب تک دیکھا ہمیں انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں سڑکیں نہیں ہیں, بجٹ ایلوکیشن ہو جاتا, اس کے باوجود بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرتی تو یہ چیزیں ایسی رہیں گی. اور ہم 4 سال تک کس طرح 4-5 ارب ڈالر خالی, ایک تو ایکسپورٹ ہے, پھر ہم ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہم ڈومیسٹک پروڈکشن نہیں کرتے یا ہم وہ ریونیو کریٹ نہیں کر سکتے جو ریونیو ہمیں بڑھانے چاہیے تھے. تو یہ تمام مل کے, اور یہ بڑی صحیح بات کی ہے, اگر ہم تھرمل پہ کنٹینیو کرتے ہوئے اور تھرمل پہ جاتے ہوئے, آج آپ کا ڈالر 92 روپے ہو گیا ہے, آپ کا پیسہ پڑتا ہے, سب سے بڑا بل آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جی, فرنس آئل پہ آپ نے بہت سارے پیسے تو یہ دینے ہوتے ہیں. تو آپ اس حالات میں جب آپ کی دنیا میں بہت سارے دوست بھی نہیں ہیں, آج آپ ایک تنہا ملک ہے, آپ کی جو بھی پالیسیز ہوئی, تو ان حالات میں
سب سے پہلے آپ کو اپنے انرجی کرائسس پہ توجہ دینی ہوگی اور تھرڈ کول کی طرف جانا ہوگا، جو کہ دیکھیں یہ تمام آج دنیا کے 4 بڑے ممالک اکنامی سے آپ لے لیں، چاہے چائنا لے لیں، چاہے امریکہ لے لیں، چاہے جرمنی لے لیں، چاہے نیبر کنٹری انڈیا لے لیں، ان کی اپنی کیسر صاحب یہ بہتر جانتے ہوں کہ 50 سے 60-65% تک ان کی انرجی کی ریکوائرمنٹ کول سے پیدا ہوتی ہے، اور جب ہمارے ملک کے اندر ہمارے یہ زمین کے اندر سونا بلکہ میں ڈائمنڈ کہتا ہوں پڑا ہوا ہے، تو ان کی ریسورسز کو لا کے پورے ملک کی تقدیر اگلے 5-10 سالوں میں سمجھتا ہوں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی آپ سے بات جاری رکھیں گے، اب ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ہم نے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ نے وقفے کے پہلے پروگرام جب دیکھ رہے تھے ہم گفتگو کر رہے تھے انجم نثار صاحب سے، میں واپس آؤں گا یونس ڈاگا صاحب کی طرف سے۔ ڈاگا صاحب ایک سوال میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا سینسیٹیو آپ کو لگے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فگرز جو آ رہی ہیں ظاہر دے آر ویری انرجائزنگ کہ جی 7واں دنیا کا سب سے بڑا ریزرو ہے، 175 ارب ٹن کوئلہ ہے، اس کو اگر آپ انرجی کوئیفیشنٹ میں کنورٹ کریں تو 50 ارب ٹن کروڈ آئل کے برابر ہے، اور ایران اور سعودی عربیہ کے جو کمبائنڈ گیس کے ذخائر ہیں 2000 ٹریلین کیوبک فیٹ، اس سے کہیں زیادہ انرجی یہاں پہ پروڈیوس ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سید قائم علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہیڈ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سمر صاحب نے جس طرح باتیں کی اس میں انہوں نے 2 چیزیں جو مجھے الارمنگ لگیں، ایک تو یہ کہ 2009 میں ظاہر یہی فیڈرل گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ جو چیزیں 2009 میں اپروو ہوئی ہیں اور اس کے بعد 2010 میں یا 11 میں اپروو ہوئی ہیں وہ بھی اب آن گراؤنڈ کام نہیں کر پا رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کوئی کامیاب نہیں رہی فیڈرل گورنمنٹ کو کنونس کرنے میں، یا کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ کیونکہ آپ کا کچھ دنوں پہلے کوئی نیوز آرٹیکل بھی چھپا تھا کہ پلاننگ کمیشن میں بھی آپ نے کوئی ایشوز ریز کیے تھے، تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر دونوں جگہوں پہ ایک ہی گورنمنٹ ہے کیوں یہ مطلب پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سینسیٹیو سوال ہے، یہ ایک ریئل سوال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کول کانفرنس کی تھی 22 اکتوبر 2011 میں، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اس قسم کے جو لوگوں کے ذہن میں تشویش ہے، لوگوں کے ذہن میں تفکرات ہیں یا ان کے ذہن میں مسکنسیپشنز ہیں، ایک تو تھرڈ کول کی وائبلٹی کے اوپر، اور دوسرا پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کے بارے میں، تاکہ خاص طور پہ ہمارا انویسٹر لائک اینگرو، لائک چائنا 3 گارجز، ہم نے ان سب کو جمع کیا وہاں پہ، تقریباً 800 لوگ تھے شیراٹن میں، اور اٹ واز جیم پیکڈ سارا دن۔ 10 ملکوں سے وہ ایکسپرٹس آئے، انہوں نے ایک تو تھرڈ کول کے بارے میں بتایا وہ کتنا وائبل ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے اوپر، دوسرا انہوں نے سب نے دیکھا، یاد رکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب آئے تھے میرا خیال، جی وزیر اعظم صاحب نے اس کو کیا تھا، اس کو پریزائڈ، اور اس میں چیف منسٹر صاحب تھے، اور اس میں ہمارے فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور نوید قمر صاحب بھی تھے۔ مقصد اس سارے اس کانفرنس کا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کتنی کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کتنی کمٹمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کی، اور ان کے ٹاپ لیول کی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ادھر یہی اعلان کیا کہ تھرڈ کول کے لیے جب بھی جس قسم کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے۔ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے شاید کئی سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور ہم نے یقیناً دیر کر دی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے ساتھ ہی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ 2015 ایک اچھا ٹارگیٹ ہے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں بھی اب چینج آیا ہے۔ 2005-6 میں جب ہم نے شہنوا کو بڑا بے دردی سے کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں 5.6 سینٹس آپ کے قبول نہیں ہیں، اور وہ 5.3 پہ ہم انصرار کر رہے تھے، اور وہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ تھا جس سے اب اربوں ڈالر کا جو نقصان اتنے سالوں میں ہوا ہے وہ کولوسل ہے۔ لیکن اس سارے غلطیوں سے ہم نے اب یہ سیکھا ہے کہ آج ہماری فیڈرل گورنمنٹ آج جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ان پروجیکٹس کے اوپر، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح NTDC اس پہ کام کر رہی ہے، واٹر اینڈ پاور منسٹری اس کے اوپر کام کر رہی ہے، یقیناً پلاننگ کمیشن کی اپنی کچھ رائے ہو سکتی ہے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جتنی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے ہم سارے ادارے گھر کی طرف چل رہے ہیں، اور مجھے یقیناً کوئی بھی اس میں اتنا زیادہ تشویش نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ ہم سب کو پریشر ایک دوسرے پہ رکھنا ہوگا، سائیکولوجیکل بھی ہے نا، پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نا تو شاید یہ ہم ڈیلیز کو افورڈ کر بھی سکتے تھے، لیکن اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اور اس کا ادراک سب لیول پہ ہے، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیسے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز آف ٹوڈے میں آپ سے یہ پوچھوں، ظاہر آپ سندھ گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور ایز این اکنامسٹ بھی آپ اس پروجیکٹ کو رائٹ فرام 95 جب سے یہ پہلے دفعہ آیا تھا آپ اس کو دیکھنے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈویبلس
कौन से ऐसे समझते हैं आप प्रायोरिटाइज अगर आप करें कि गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लाजमी वो करनी चाहिए? हुआ नहीं हुआ वो एक अलग सवाल है, लेकिन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि लाजमी तौर पे करनी चाहिए ताकि 2015 का जो इनिशियल टारगेट है उसको हम मीट कर सकें? तीन चीज़ें तो बहुत ही वाजे हैं ना, पानी फराहम करना है, सड़क बनानी है और ट्रांसमिशन लाइन बनाना है। ये इसके बगैर आप वहाँ ना कोई काम कर सकेगा, ना सड़क नहीं होगी तो वो माइनिंग मशीनरी नहीं पहुँच पाएगी, पानी नहीं होगा तो वहाँ और कोई काम नहीं हो सकता, और ट्रांसमिशन लाइन नहीं होगी तो पावर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह सी बात है। अच्छा, अब खालिद मैं आपसे ये पूछ, जी प्लीज़ आप पहले कुछ, मेरी बात तकमील तक होने की इजाज़त नहीं दी, तो अगर आप मुझे प्लीज़ देखें, मैं आपको जो बताना ये चाह रहा था, ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को अंडरस्टैंड करना कि इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो मैंने बताया कि रेडीनेस 1 पे पहुंचा हुआ है, तो इसके लिए 2 मेन मसाइल हैं जिसके बगैर हम जितने लेंडर्स हैं उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लाना नहीं चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें क्लोजर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि अगर लेंडर्स यहाँ आएँ और उनको पता है कि जी कि ये टेक्निकली, इन्वायरमेंटली, सोशली वायबल है, वो दूसरा सवाल पूछेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। अगर उसके अंदर इफ्स एंड बट्स होंगी तो एक दफ़ा अगर वो डीरेल हो गए, उनका इंटरेस्ट हमने लूज़ कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन होगी। दूसरा तस्करा आपने किया था सर्कुलर डेट का, कि ये जब बिजली बनेगी, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो अगर अल्लाह करे ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लोजर हो जाता है इस क्वार्टर में, तो फरवरी के अंदर जॉइंट एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंशाल्लाह यहाँ पर हो रही है इस्लामाबाद में, और हम इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे। और अगर हमने इसी स्पीड से काम किया तो इस साल के आखिर तक उस पर ये एक फाइनेंशियल क्लोज होगा, क्योंकि तकरीबन $3.25 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। इट्स ए ह्यूज फाइनेंसिंग विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड। उसके बाद से अगर ये फाइनेंशियल क्लोज हो गया और ये दोनों माइनिंग एंड पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं, पैरेलल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो 4 साल का अरसा दरकार होगा। तो जो 1200 मेगावाट अगर हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में ले गए और 2013 में इस पे काम शुरू हुआ, तो 2016 में पहली दफ़ा उस ब्लॉक 2 से 1200 मेगावाट होगी, लेकिन उसके बाद ये स्केलेबल प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब जो सर्कुलर डेट का इशू है वो ऐसा इशू है कि जब तक उस पर हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव सलूशन नहीं मिलता है तो लेंडर्स किस बेसिस पे आपको फाइनेंसिंग करेंगे, क्योंकि जब बिजली बनेगी वो तो हुकूमत ने ख़रीदनी है। अगर हुकूमत उस पर पैसे नहीं देगी तो ये क्लोजर नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऑल्टरनेट और थर्मल प्रोजेक्ट्स, देखिए इस वक्त मुल्क में 4,500-5 हज़ार मेगावाट की शॉर्टेज है। अब डॉक्टर साहब ने एक बहुत अहम बात की थी कि इस किस्म की शॉर्टेज के लिए आपको थर्मल प्रोजेक्ट्स ही चाहिए होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी 80 to 90 to 95% होती है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, इन्होंने निसार साहब ने भी तस्करा किया कि जितने भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री हैं 80 से 90% उनकी पावर जनरेशन कोल पे होती है। ठीक है जी। अब जो बाकी प्रोजेक्ट हैं ऑल्टरनेट एनर्जी के, वो क्या हैं? उसके अंदर विंड है, उसके अंदर सोलर है, उसके अंदर हाइडल है। हाइडल के अंदर डॉक्टर साहब ने बता दिया कि 6-7 महीने आपको पानी होगा तो बिजली होगी। इसी तरीके से जो विंड है उसका जो लोड फैक्टर जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वो 40% होता है। सोलर की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, इनिशियल कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, वो कम आ रही। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये जो सप्लाई डिमांड का गैप है उससे निकलने के लिए हमने थर्मल प्रोजेक्ट लगाने हैं। थर्मल प्रोजेक्ट हम RFO या फर्नेस ऑयल पे नहीं लगा सकते, 25 सेंट का टैरिफ ऑलरेडी पहुंच